अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं आपको नबीहा उर्दू हिंदी स्टोरीज़ में खुश आमदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और मुझे आइडिया है कि आप न्यू एपिसोड का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होंगे। इसलिए मैं आपका इंतज़ार जो है वो ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती और इसलिए मैं जल्दी से आपके लिए न्यू एपिसोड लेकर आई हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। चलें शुरू करते हैं। इसकी छठी हिस्स बार बार इशारा कर रही थी कि इसे वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन अपनी बुजुर्गी के हाथों मजबूर होकर इसने अपने माँ बाप और भाई की जिंदगी की खातिर ये कदम उठा लिया था। और फिर दिल में इस बात को लेकर सुकून था कि वो कोई गैर नहीं बल्कि इसका महरम है। और अम्मा कहती थी कि दर्शे एक बात समझ लो, अगर तुमसे मोहब्बत का दावा करने वाला शख्स तुम्हारा महरम बन जाए तो वो आंखें बंद करके यकीन करने के काबिल है। इसकी हर बात को आंखें बंद करके मान लो। वो इसके करीब से उठने लगा तो अचानक ही नाइश की आंख खुल गई। इसके गिरेबान को मुट्ठी में दबोचे वो मुंडी मुंडी आंखों से इसे देख रही थी। उसने मुस्कुराते हुए आहिस्ता से इसका हाथ गिरेबान से हटाया और उसकी कमर में हाथ डालकर वो लम्हे में इसे अपनी बाहों में उठा चुका था। इसके इस अमल पर वो बिना कुछ बोले एक बार फिर से इसके सीने में छुप गई थी। वो इसे कहाँ लेकर जा रहा था इसे अंदाजा नहीं था, बस वो इसके साथ था, इसके लिए इतना ही काफी था। वो यूं ही आंखें बंद किए इसके सीने से सर टिकाए पुरसुकून थी, क्योंकि वो समझ चुकी थी कि यही इसका असल मुहाफिज है और इसी की पनाह में इसे सुकून मिलता है। वो इसे वॉशरूम में लेकर आया तो अब भी तो वैसे ही इसकी बाहों में आंखें बंद थी। मुकर्रिश इसे यहाँ लेकर था इस बात से अनजान नहीं थी। वो आहिस्ता से इसे जमीन पर खड़ा करता अपने सहारे से एक बार फिर से इसे अपने सीने से लगाते हुए शावर ऑन कर चुका था। वहाँ बेसमेंट में जिस जगह में वो पड़ी थी वो काफी गंदी थी, जिसकी वजह से इसके सारे कपड़े तो गंदे हुए थे, लेकिन इसके चेहरे और जिस्म पे भी गंदगी लगी हुई थी। शायद वो जगह साफ नहीं की जाती थी और वहाँ का लोगों का आना जाना बहुत कम था। चेहरा साफ करने के बाद वो उसके बालों को ठीक करने लगा। कितनी चाह से वो इसके बाल खोलकर इसे अपने साथ लेकर गया था, तो कितनी बेदर्दी से इस शख्स ने इसके बालों को छुआ था। इसके बाजू से फटे कपड़े का हिस्सा अलग करते हुए इसने इसके बाजू पर मौजूद उंगलियों का निशान देखा। इसके बाजुओं पर नील से बने हुए थे। इसकी तकलीफ को महसूस करता हुआ बेसाख्ता झुक कर इसके बाजू पर अपने लब रख चुका था। मैं तुमसे वादा करता हूँ अनाइश, आज से मेरे होते हुए कोई तकलीफ तुम्हें छू कर नहीं गुजरेगी। बस मुझे एक दफा माफ कर दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं तुम्हारी तकलीफ का नामो निशान मिटा दूंगा। वो अपनी शर्ट को अपने जिस्म से अलग करते हुए दूर फेंक चुका था। अब वो बेहद नरमी से इसे अपने सीने में छुपा कर एक बार फिर से अपनी बाहों में उठाए बेडरूम में लेकर आया था। वो खामोशी से इसकी एक एक कार्रवाई देख रही थी। आज जो कुछ भी हुआ था इसमें इसका कोई कसूर नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी वो इससे माफी मांग रहा था। जिस शख्स को अपना मुहाफिज समझती थी, इस शख्स ने आज इसके साथ ऐसा सलूक किया था, वो कभी भुला नहीं सकती थी। वो जिंदगी में दोबारा कभी इस शख्स का चेहरा नहीं देखना चाहती थी। इसे इस शख्स से नफरत हो गई थी। वो इसे वापस बेड पर रखता ड्रेसिंग रूम में गया था। थोड़ी देर के बाद वापस आया तो उसके हाथ में एक सादा सा लिबास था। इसके करीब बैठते हुए इसने लाइट ऑफ कर दी थी और इस चीज़ की वजह से वो बहुत अच्छी जगह से समझ गई थी। उसे चेंज करवाना चाहता था, लेकिन वो बोली कुछ भी नहीं थी, जैसे वो कुछ बोलना ही नहीं चाहती थी। क्या शायद वो अपने इस मुहाफिज को अपने बहुत करीब महसूस करना चाहती थी। लाइट ऑफ करते हुए वो उसके मजीद नज़दीक आता इसे चेंज करने का कहने लगा था, जब अचानक वो उसके सीने से लग गई। जिस बात की एक लहर इसके दिल में तूफान बनकर उठी थी और वह एक झटके में अपने बेहद करीब कर चुका था। अपनी आंखें बंद करते हुए वो उसके सीने में चेहरा छुपा चुकी थी। अनाइश कुछ नहीं सोचना चाहती थी, वो इसके करीब रहना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि ये शख्स एक लम्हे के लिए भी इससे दूर हो। वो बस खामोशी से इसके हाथों को अपने बदन पर महसूस करती रही। अपने कंधे से शर्ट सिरकती महसूस करके इसके जिस्म में सिनसनी सी दौड़ गई थी, जिस पर इसके कंधों को मजबूती से दबोचते हुए वो इसके सीने में छुप गई। इसकी तरफ से इस पेशकदमी को महसूस करते हुए वो रुका नहीं था, बल्कि वो इससे बहकने पर मजबूर कर गई थी। मजीद इन दूरियों को वो भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए इसे खुद में बीचते हुए वो इसकी गर्दन पर जा बजा। अपने लबों की मोहर लगाता इसे खुद में समेट कर चुका था। वक्त गुजरता जा रहा था और मुकरिश के हर अमल शिद्दत अख्तियार करता जा रहा था। वो हर चीज़ भुलाए इसकी बाहों में कैद होती जा रही थी। इस वक्त वो कुछ भी याद नहीं करना चाहती थी। वो इसके माँ बाप का कातिल था और यहाँ इसके खानदान वालों ने इसे तबाह कर दिया था। वो कुछ सोचना ही नहीं चाहती थी। इस वक्त वो फैजान मलिक के खौफ से बहुत दूर चली जाना चाहती थी और इस खौफ से इसे सिर्फ ये शख्स आज़ाद करा सकता था और वो इसे बहुत दूर लेकर जा रहा था। वो किसी नाजुक सी गुड़िया की तरह इसके पनाव में छुपी इसकी शिद्दतों को महसूस कर रही थी, जबकि रफ्ता रफ्ता अपना अपना आप इस पर जाहिर करता जा रहा था। न जाने वो किन सोचों में से खुद में समेट रहा था जब इसकी सरगोशी नुमा आवाज़ इसकी सुमातों से टकराई। आपके बाकी तीनों बीवियों को बुरा तो नहीं लगेगा मेरा आपके पास आना? इसके सवाल में मुकर्रिश शाह के लबों पर गहरी मुस्कुराहट बिखेरी थी।
جس کو برا لگے گا زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ اسے خود میں قید کرتے وہ سرگوشی نما مگر سخت الفاظ میں بولا تھا کہ شاید اسے ہی اس کا اندازہ سخت لگا تھا، ورنہ وہ تو آج سراپا عشق بن کر اس پہ بوند بوند برس رہا تھا۔ وہ اسے روک نہیں پائی تھی، بلکہ وہ اسے روکنا ہی نہیں چاہتی تھی۔ آج سے وہی اس کے پاس رہنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ بس وہ اس سے دور نہیں ہونا چاہتی تھی۔ وقت نے اسے نہ جانے کیوں اس شخص کے اتنے قریب کر دیا تھا۔ اس کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں ہوئی تھی، بلکہ وہ خود اپنی مرضی سے اس کے پاس تھی، اس کی باہوں میں اس کے بے حد قریب تھی۔ تو پھر وہ کیوں اپنے جائز حق سے پیچھے ہٹتا؟ وہ اسے اس کے حقوق دے رہی تھی تو وہ بھی اس پر اپنی مہر ثبت کر چکا تھا، اس کی تھی، اور یہ بات آج اپنے عمل سے ثابت کر رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے دروازہ کھٹکھٹایا تھا، لیکن جیسے ہی دروازے کے اس پاس اس کا منتظر بیٹھا تھا، اس کا دروازہ کھٹکھٹانے کے دیر سے ہی دوسری طرف سے دروازہ کھل گیا تھا، جسے وہ پوری شدت سے اس کا انتظار کر رہا تھا۔ پورے 3 منٹ 19 سیکنڈ لیٹ ہو، مگر معاف کیا۔ ماننا پڑے گا تمہیں بیوی، آخر تم ہی یقین کرنا مشکل ہے، لیکن میں تمہیں اگر اپنے دل کی بات بتاؤں تو اتنا ہی بتاؤں گا کہ مجھے یقین تھا کہ تم نہیں آنے والی، لیکن پھر بھی تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا۔ اس بات کی اتنی خوشی ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ آج میرے خیالات ہار گئے ہیں، لیکن جذبات جیت گئے ہیں۔ آخر میرے جذبات تمہیں کھینچ ہی لائے نا میرے پاس۔ زراور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا تھا۔ اس کی اچانک کی جانے والی حرکت پر بکھلاتے ہوئے اس سے دور ہونے لگی، لیکن اس نے اسے دور ہونے نہیں دیا تھا، بلکہ وہ اسے اپنی بے حد قریب کر چکا تھا۔ اس کی مزاحمتیں عروج پر تھی، جبکہ وہ اپنی منمانیوں پر اتر چکا تھا۔ اس کے ماتھے کے بعد وہ باری باری اس کے گالوں پر جابوں سے کس کرتے ہوئے اس کی نازک جان مشکل میں ڈال گیا تھا۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی، لیکن زراور کو ترس نہیں آیا تھا، کیونکہ اپنی محبت کی اس داستان میں وہ خود کو مظلوم کہتا تھا۔ چھوڑے مجھے پلیز، خدا کے لیے، مجھے نہیں پتا تھا کہ آپ مجھے اس لیے یہاں بلا رہے ہیں۔ وہ مزاحمت کرتے ہوئے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کو خود سے دور کرنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے انداز پر زوردار کہکا لگا کر ہنسا۔ نو ڈارلنگ، اب اتنی چھوٹی سی معصوم بچی نہیں ہو تم کہ تم اتنا نہ سمجھ سکو کہ میں نے تمہیں اتنی رات کو اپنے کمرے میں کیوں بلایا ہے۔ میں نے تمہیں یہاں تمہارا رونا دھونا دیکھنے نہیں بلکہ اپنا حق لینے کے لیے بلایا ہے، اور میں جانتا ہوں یہ بات تم صبح ہی سمجھ گئی تھی۔ اگر نہ سمجھتی تو یہاں آنے میں اتنی دیر تو نہ لگاتی، اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اپنا مائنڈ بالکل تیار کر کے آئی ہو، تو ہمیں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ میں تمہارے سامنے 2 راستے رکھ رہا ہوں، یہاں تو میں سب کے سامنے اپنا نکاح نامہ لے کر تمہیں سب کی رضامندی سے اپنے کمرے میں لے آتا ہوں، ورنہ ایسے ہی صحیح مجھے دونوں کنڈیشنز میں تم چاہیے، مجھے میری زندگی چاہیے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ تم مجھے میری زرشے اور زراور کس طرح سے دینا پسند کرو گے، ایسے یا پھر ویسے؟ وہ اس کے سامنے شرط رکھتے ہوئے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتا اس کی اشارہ کو سہلاتے ہوئے اس کی خوشبو کو اپنے اندر اتار رہا تھا۔ شاہ جی پلیز پلیز درشے، اس وقت یہ سب کچھ نہیں، یہ رونا دھونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ یا تو تم مجھے میری محبت سمیت قبول کر لو، ورنہ 2 دن بچے ہیں تمہارے پاس 2 دن بچے ہیں تمہارے پاس۔ میں مزید تم سے دور نہیں رہ سکتا۔ میں نے سوچا تھا نکاح کے بعد میں بالکل بے فکر ہو جاؤں گا، لیکن نکاح کے بعد میرے جذبات مجھے بے فکر ہونے ہی نہیں دے رہے۔ پہلے کوئی رشتہ نہیں تھا تو صبر سے کام لے رہا تھا، لیکن اب مجھ سے صبر نہیں ہوتا۔ اب مجھے میری زندگی سے زرشے چاہیے۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے چھوڑتے ہوئے بولا تھا۔ وہ اسے اس موڑ پر لے آئے گا یہ تو اس کے وہم و گمان پہ بھی نہ تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ شاہ جی میں نے کہا رونا دھونا بند کرو اور مجھے میرے سوال کا جواب دو، آج یا پھر 2 دن کے بعد۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ وہ اس کے 1 ہفتے کے وقت کو 2 دنوں میں بدل چکا تھا۔ اس کے چہرے پہ گھبراہٹ دیکھتے وہ اس کے دل کی کیفیت کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکا تھا، لیکن اس وقت میں مجبور تھا۔ وہ اسے یقین کرنا چاہتا تھا کہ اس پر اس کی اپنی محبت ظاہر کرنا چاہتا تھا۔ آخر وہ آسانی سے اس کی محبت پر یقین کیوں نہیں کر رہی تھی؟ اسے نکاح تک کر چکا تھا، اسے اپنا تک بنا چکا تھا، وہ اس کے لیے ایسا کیا کرتا کہ وہ اس کی محبت پہ اعتبار کر لیتی؟ اب اسے بس یہی ایک راستہ نظر آ رہا تھا، اس کے بعد تو کوئی اور گنجائش بچتی ہی نہیں تھی۔ ویسے بھی وہ اسے اپنے اتنے قریب کر لینا چاہتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ اعتبار کی دیوار بھی نہ رہے۔ ٹھیک ہے، تم جا سکتی ہو یہاں سے، مجھ پہ یقین نہیں ہے تو نہ صحیح، تمہیں تو چلی جاؤ یہاں سے۔ 2 دن کے بعد میں تمہیں ہی لینے آؤں گا۔ آنا تو تمہیں تب بھی میری پناہوں میں ہی پڑے گا، لیکن یہ فیصلہ تمہیں آج ہی کرنا ہوگا۔ تم آسانی سے آنا چاہتی ہو یا پھر اپنے لیے کچھ خود مشکل راستہ چننا چاہتی ہو؟ وہ اسے جانے کی اجازت دیتا بیڈ پر بیٹھ گیا تھا۔ زراور اس سے کیا کہہ رہا تھا وہ سمجھ چکی تھی، بلکہ وہ اس کی شرط کو صبح ہی سمجھ گئی تھی، اس کے اپنے کمرے میں بلانے کا مقصد صبح ہی سمجھ گئی تھی، لیکن اس کے بعد جو امتحانات اس کے لیے کھڑے ہوتے ہو اس کا مقابلہ کیسے کرتی؟
وہ اپنے سے جڑے رشتوں کو اتنی بڑی مصیبت میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ فیصلہ تو اسے کرنا ہی تھا، وہ ہر حال میں اسی کی تھی۔ وہ اسے حاصل کرنے کے لیے ہر حد پار کر جاتا۔ اس کے لیے اس کا حصول بھی مشکل نہیں تھا۔ وہ جب چاہتا اسے حاصل کر سکتا تھا۔ وہ اس کے سامنے تھی۔ اسے حاصل کرنے کے لیے اسے اس کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں تھی۔ جبکہ زرشے کو اس کی ضد کے سامنے اپنے خاندان کی زندگیاں برباد ہوتی نظر آ رہی تھی۔ وہ شخص اس کے ضد کے سامنے ہار رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی اس کے پیچھے آ رکی تھی، جبکہ وہ آئینے میں اس کا عکس دیکھتا ایک جھٹکے میں اسے کھینچ کر اپنے سینے میں چھپا گیا تھا۔ اس کے بیڈ روم کے بند دروازے میں یہ رات اس کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آ رہی تھی، لیکن وہ تو جیسے ہر چیز بلائے بیٹھا تھا۔ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چومتے ہوئے فوراً استحقاق سے اس کے لبوں پر اپنے نام کی مہر لگا چکا تھا۔ اس کا انداز شدت سے بھرپور تھا، اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرے وہ اس کے ایک ایک نقش تو اپنے محبت کے لمس سے بھگو رہا تھا۔ اس کا نازک سا وجود اپنی باہوں میں اٹھائے ہوئے وہ اسے بیڈ پر لے کر آیا تھا۔ وہ اسے بنا اپنا بنانے کے لیے بےقرار تھا۔ اس نے گھبراتے ہوئے اس سے فیصلہ بنانے کی کوشش کی، تو وہ ایک لمحے میں ہی اسے کمر سے تھام کر اپنے قریب پہنچ چکا تھا۔ جذبات کا طوفان اس سے بری طرح سے بہکا گیا تھا۔ جائز اور محرم رشتہ اسے سکون بخش رہا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں قید کر کے دیکھ کر اسے کسی طرح کا کوئی دکھ یا گلٹ کچھ بھی نہیں تھا۔ اپنی باہوں میں بھرے وہ اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت لمحات کو جی رہا تھا۔ آج دلاور شاہ اپنی خواہشوں کو پورا کرتا اس نازک سی لڑکی کو اپنا بنا چکا تھا۔ اس کی باہوں میں قید وہ خاموشی سے اس کے جذبات میں جلتے ہوئے سے سکون دے گئی تھی۔ وہ کسی سہمی ہوئی چڑیا کی طرح اس کے سینے میں چھپی ہوئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی اور دلاور شاہ زرشے سے اپنی محبت کا والہانہ اظہار کر رہا تھا۔ آخر کب تک وہ اس کی محبت پر ایمان نہ لاتی؟ نکاح کے دو بول بولے تھے، ہلچل تو اس کے اندر بھی مچا رکھی تھی۔ وہ آج کی اس حسین رات نے ان دونوں کے جذبات کا احترام کیا تھا، لیکن وہ روشنی دن ان کی زندگی میں کیا امتحان لانے والا تھا کون جانتا تھا۔ اس کی آنکھ کھلی تو دلاور ابھی تک خمار آلود نگاہوں سے اسی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس سے نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ اس سے نظر چراتے ہوئے اس کا ارادہ یہاں سے نکلنے کا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں اذان شروع ہونے والی تھی اور یہاں پہ رکنے کا مطلب تھا کہ وہ خود سے اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو برباد کر دینا چاہتی ہے۔ آج جو کچھ بھی ہوا اس کے بعد وہ کس طرح سے ریئیکٹ کرے اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ دلاور نے اس کے ساتھ کسی طرح کی بھی زبردستی نہیں کی تھی، لیکن پھر بھی جو کچھ بھی ہوا تھا وہ اس کی مرضی سے بھی نہیں ہوا تھا۔ اس سب میں کہیں نہ کہیں دلاور اسے بہت بڑی مصیبت میں ڈال گیا تھا۔ سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیا کہے۔ وہ نگاہیں جھکائے ایسے ہی اس کے ساتھ اس کی باہوں میں پڑی رہی تھی۔ وہ اس کے قریب سے اٹھنے لگی تو دلاور نے اسے ایک بار پھر سے اپنی باہوں میں قید کر لیا۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ تمہیں بھاگنے کی جلدی کیوں ہوتی ہے؟ آج مجھے تم اس سوال کا جواب دے دو۔ اس کے گرد اپنی باہوں کے حصار تنگ کرتے ہوئے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتا پوچھنے لگا۔ شاہ جی پلیز مجھے جانے دیں، بہت وقت ہو چکا ہے۔ تھوڑی دیر میں اذان شروع ہو جائے گی، آپ کو کچھ نہیں کہے گا، لیکن میری زندگی عذاب ہو جائے گی۔ پہلے ہی آپ کی وجہ سے جو گناہ میں کر رہی ہوں نا، اس کے لیے میں کبھی خود کو معاف نہیں کر سکتی۔ تو خدا کے لیے آپ اب اپنی منمانی کر چکے ہیں تو بہتر ہے کہ مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ بے حد غصے سے اس کا ہاتھ پیچھے کرتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ اس کی بات کا برا منائے بغیر خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم ہر چیز کو اتنا اوور کیوں لیتی ہو؟ تمہیں اندازہ بھی ہے میں نے یہ سب کچھ کیوں کیا ہے؟ تاکہ تم اپنی محبت پہ یقین دلا سکوں، لیکن تمہاری تو سوئی وہیں پر اٹکی ہوئی ہے۔ کیسے اپنی محبت کا یقین دلاؤں؟ جواب دو مجھے۔ میں تم سے پیار کرتا ہوں، میں تمہیں ہر طرح سے پروٹیکٹ کروں گا۔ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ تمہیں سب کے سوالوں کے جواب اکیلے دینے پڑیں گے؟ تمہیں کیوں لگتا ہے کہ میں تمہیں سب کے بیچ اکیلا چھوڑ دوں گا؟ اب تو یقین کرو مجھ پر، کل رات ہمارے بیچ جو کچھ بھی ہوا وہ آج نہیں تو کل تو ہونا ہی تھا، اور میں تمہیں اپنے قریب محسوس کرنا چاہتا تھا، جس کا مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ لیکن میں تم سے بس اتنا کہتا ہوں، اپنے دماغ سے ہر طرح کی سوچ نکال دو۔ جب تک زراور پھر تمہارے ساتھ ہے، دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تم پر اٹھنے والے ہر سوال کا جواب میں دوں گا۔ وہ بے حد نرمی سے اس کے ماتھے پر پیار کرتا اسے سمجھاتے ہوئے بولا، تو وہ کب سے نظر جھکائے ہوئے تھے، اچانک اس کے سینے سے لگتی پھوٹ کر رونے لگی۔ میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی شاہ جی، آپ نے میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی اسی کی شکایت کر رہی تھی، جبکہ اس کے انداز پر اس نے مسکراتے ہوئے اسے خود میں بیچ لیا تھا۔ میری محبتوں کے سامنے تمہاری ہر ناراضگی اگر ہار نہ گئی تو کہنا۔ اس کے ماتھے کو لبوں سے چھوتے ہوئے اس سرگوشی نما آواز میں بولا۔ مکرش کے چہرے پر دلکش مسکراہٹ تھی، وہ ابھی تک اس کے سینے پر سر رکھے سو رہی تھی۔ وہ اس کے ماتھے پر شدت سے بھرپور بوسہ دیتے ہوئے آہستہ سے اسے الگ کر کے اٹھا رہا۔ کیا یاد کرو گی بیوی، آج تمہیں تمہارے شوہر کے ہاتھ کا کھانا نصیب ہوگا۔
اب تم مجھے اتنا پیار دے چکی ہو تو میرا بھی فرض ہے کہ تمہاری بیوی والے نخرے اٹھانے کا۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب سے اٹھا تھا۔ فریش ہو کر اس کا ارادہ نیچے جا کر اس کے لیے کچھ بنانے کا تھا۔ کل رات جو کچھ بھی ان دونوں کے بیچ میں ہوا تھا وہ سب کچھ بہت جلد بازی میں ہوا تھا، لیکن اس کی بات کو یاد کرتے ہوئے اس کے چہرے پہ پھر سے دلکش مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اتنی فکر تو اسے اپنی بیویوں کے نہیں تھی جتنی کہ اسے تھی۔ اس کے زیادہ تر سوال اس کی بیویوں کے ریلیٹڈ ہی ہوتے رہے۔ کل رات جب وہ قربت کے حسین لمحات گزار رہے تھے تب بھی اس کا سوال اس کی بیویوں کے بارے میں تھا، جن کے وجود سے وہ خود انجان تھا۔ اس نے اس کی بیوی والے مذاق کو ضرورت سے زیادہ سیریس لے لیا تھا۔ اب اس کا مزید اسے تنگ کرنے کا ارادہ نہیں تھا، وہ اسے جلد ہی سب کچھ بتا دینا چاہتا تھا۔ کچن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے اس کے لیے ناشتہ بنانا شروع کیا تو اس کا موبائل فون بجنے لگا۔